औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आए मुसलमानों, क्या आप अल्लाह के दुश्मन हो सकते हो? नहीं हो सकते। क्या आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो सकते हो? नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। क्या आप अल्लाह के बताए हुए पेशन गोइयों के नबी के ज़रिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो आज पूरी हुई हैं उसके मुनकिर हो सकते हो? नहीं हो सकते, क्योंकि आप मुसलमान हो, कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कहते हो भाई हम तो इस्लाम पर कायम हैं, हम तो ईमान लेकर आए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और कुरान पाक पर और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और हमको यकीन है कुरान हदीस के अलावा हमारा कोई और दूसरा मामला नहीं। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो कुरान हदीस के ही कर रहा हूँ। आज के हमारे बहुत से मुसलमान भाई ये समझते हैं कि मस्जिद को जाने से, नमाज पढ़ने से, दाढ़ी रखने से और कुर्ता पैजामा या झब्बा पहन लेने से बस मुसलमान हो गए। हाँ, लेकिन कुरान अल्लाह ने नाजिल की है पढ़ने के लिए, समझने के लिए और समझकर अमल करने के लिए। हदीस शरीफ में जो बयानात आए हैं वो एक दिन होने वाले हैं, जो आपकी नज़रों के सामने जाहिर होना था। आप बोल रहे हैं कि नहीं हमको नहीं मालूम, तो फिर अगर आपको नहीं मालूम वो बातें, तो फिर आप खिलाफ किस बिना पर आते हो? क्यों खिलाफ किसी की बात करते हो जब आपको इल्म नहीं है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम उस चीज़ के पीछे मत पढ़ो जिसका तुम्हें इल्म नहीं, लिहाजा पहले इल्म हासिल करो। फिर अल्लाह ताला कुरान में सिखाते हैं रब्बी ज़िदनी इल्मा। दुआ है कि ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफा कर, मेरे इल्म में इजाफा कर। लिहाजा पहले आपको मालूम होना चाहिए जो भी मैं कह रहा हूँ वो कुरान हदीस के मुआफ़िक़ कह रहा हूँ, कुरान हदीस के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ने आजमाया 30 छोटे दज्जालों से उम्मत मोहम्मदिया को, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को। फिर अल्लाह ताला ने आजमाया इस उम्मत को मसीह दज्जाल के अजीम तरीन फितने से। फिर अल्लाह ताला ने भेजा ईसा इब्न मरियम महदी अलैहिस्सलाम को, यानी मुझे, बगैर किसी भी नबूवत की। तो आप बोलते हो ऐसे कैसे हो सकता है? तो जरा गौर कीजिए, आपका ईमान है ये कि आपने गवाही दे रखी है पहले से कलमे की, तो आज इतना बड़ा निशान पूरा होते हुए देखकर अगर आप मुनकिर होते हो तो पूरी तरीके से इस्लाम से खारिज हो जाते हो। जरा सोचो, एक वक्त आने ही वाला था, ईसा इब्न मरियम महदी अलैहिस्सलाम, मसीह दज्जाल और दावतुल अर्ज़ का जब वक्त आएगा तो वो इंसान ही तो होंगे ना। आप जैसे कपड़े पहनते हो, आप जैसे बाजार में घूमते हो, वही वक्त होगा ना। वो कोई एक नई मखलूक तो नहीं होगी जो दावतुल अर्ज़ को देखेगी, जो मुसलमान नहीं होंगे। क्या उस वक्त कोई और मज़हब होगा या कोई और किस्म की मखलूक होगी? जो अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया को आजमाइश में डाला है, उम्मत मोहम्मदिया इंसान ही होंगे ना। जब दावतुल अर्ज़ निकलेगा, जब मसीह दज्जाल आएगा और ईसा इब्न मरियम जब आएंगे तो मुसलमान ही होंगे ना। वो खाना ही खाते होंगे, वो कोई हीरे जवाहरात सोना चांदी खाने वाले लोग नहीं होंगे, वो आप जैसे इंसान ही होंगे। तो वो यही दौर है, आवाज नहीं, ये वही दौर है। और इसी दौर में वो सारी हदीस की बातें पूरी हुई हैं। एक वो बातें जो छोटी छोटी बातें हैं खुर्ब क़यामत की, और वो जो बड़ी हैं, बड़ी निशानियां यानी अल्लाह की आयतें। हदीस में आता है ज़हूर आयात का वक्त होगा, ईसा इब्न मरियम का, महदी अलैहिस्सलाम का आना, मसीह दज्जाल का फितने का और दावतुल अर्ज़ का निकलना, यानी आयात के ज़ाहिर होने का वक्त होगा। यानी वो आयात यानी अल्लाह की निशानियाँ दुनिया में ज़ाहिर होंगी। उसी हदीस में आता है जब मस्जिद में आवाज़ें बुलंद होगी। आज से 20 साल पहले देखो कि मस्जिद में आवाज़ें बुलंद
نہیں ہو پاتی تھی، لیکن آج ہر مسجد میں لاؤڈ اسپیکر لگایا اور آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور یہاں پر آج ایسی ایسی مسجدیں بنی ہوئی ہیں جو اوپر سے نیچے تک بالکل شیش محل کی طرح نظر آتی ہیں ماشاءاللہ سے، لیکن دلوں میں لوگوں کے ایمان نہیں ہوگا۔ اے مسلمانوں، جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گیا ہوں، آپ لڑنے کے لیے آ رہے ہو۔ میں نے کہا میں نبی نہیں، صرف اللہ کا قاصد بھیجا گیا ہوا ہوں، یعنی رسول ہوں، تو آپ لڑنے کے لیے آتے ہو، ٹھیک ہے، جذباتی ہو، اوکے، ویٹ کرو ذرا۔ اے مسلمانوں، یہ اسلام مذہب ہے، اس کا نام ہے امن۔ امن، اس کی بنیاد امن ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی جہاد کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، انہوں نے سیلف ڈیفنس میں کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ نہیں انہوں نے جا کر حملہ کیا ہے، لوگوں پر، کافروں پر حملہ کیا، ٹوٹ پڑے اور مار دیے، تو یہ بات غلط ہے، الزام ہے ان کے اوپر۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، جب آپ کو تنگ دست کر دیا گیا، جب آپ کو چاروں طرف سے روک دیا گیا، جب آپ کے مال کو لوٹا گیا، آپ کے گھروں پر حملہ ہوا، اس وقت آپ نے بھی تیاری کی اور جواب کا بدلہ جواب دیا، آپ نے حملے کا بدلہ بھی جواب دیا۔ اس کے باوجود بھی جب قیدی بنا لیے گئے کافرین، ان کے ساتھ رحم کا رویہ اختیار کر کے ان کے عورتوں کو، بچوں کو عزت کے ساتھ، جس کو ایمان لائے، جو ایمان لائے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ لہٰذا یہ اسلام اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ امن کا مذہب ہے، اور اس کا ذکر ہندوازم میں بھی موجود ہے۔ اوم شانتی کہتے ہیں وہ، اوم شانتی کے معنی یہ، شانتی مطلب اسلام، اوم مطلب اللہ کا نشان۔ مذہب پہلے بھی امن والا تھا، ابھی بھی امن والا ہی ہے، لینگویج پرانی، اب نئی لینگویج اللہ تعالیٰ نے وہی اوم، جسے اوم کہتے ہیں، جسے عربی میں اللہ، جس کا نام ہے اللہ، پہلے بھی اللہ تھا۔ جیسے آپ اپنے والد کو نہیں پکارتے اپنے باپ کے نام سے، کیا آپ کہتے ہو اپنے والد کو بابا کہتے ہو، ابا کہتے ہو، ابو کہتے ہو، پاپا کہتے ہو، لیکن ڈائریکٹ نام سے نہیں پکارتے؟ تو یہ وہ لوگ اللہ کے نام کو پکارنے کے لیے شرما گیا، ان کا نشان اوم لگائے، وہی اللہ کا نام ان کے پاس۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اگر آپ سچے مسلمان ہو تو آپ میں امن ہونا ضروری ہے، پہلا۔ دوسرا، ڈسپلن، ادب۔ تیسرا، اسلامیت اور اسلام کا پورا مکمل علم۔ یہ تینوں چیز اگر آپ کے پاس ہیں تو آئیے اور تحقیق کریے، میں جو بیان کر رہا ہوں بیان سچ ہے، قرآن حدیث کے موافق ہے یا نہیں۔ اگر نکلا سچ تو ماننا، نہیں نکلا تو سب مل کر اعلان کر دینا میں غلط۔ لیکن وہ اعلانات جو جہالت میں کر رہے ہیں لوگ، وہ اعلانات جو گلی گلی اپنے حساب سے کر رہے ہیں، جو میرے خلاف بھائی ہم نے تو سنا ہے کہہ رہے ہیں، ان اعلانات کا میرے پر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ سچا تو تب متاثر ہوتا ہے جب کوئی سامنے سچی دلیل پیش کرے۔ اے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں نے اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا میں کافر نہیں۔ میرا اسٹرگل، میری کوشش، میرا مسئلہ یہ ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے ہے کہ اسلام سچا ہے، اللہ کی جو باتیں ہوئی ہیں، اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں پوری ہوئی ہیں وہ سچی ہوئی ہیں۔ میرا اسٹرگل، میری کوشش ہی ہے، تو پھر میں بے برا کیسے ہو گیا؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ ہاں بھائی، جو آپ نے جو بیانات ثابت کیے ہیں، جو نشانات، وہ قرآن حدیث کے خلاف ہیں، لہٰذا یہ جھوٹ ہے، تب آپ بول سکتے ہو، لیکن بنا تحقیق آپ نہیں بول سکتے۔ ویسے تو کہنے والوں نے کانا دجال ٹی وی کو بھی کہا، آپ نے جب ناراضگی کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آپ کو خود معلوم نہیں تھا۔ اسی طریقے سے آج بھی آپ لوگوں کو علم نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، معلومات کی کمی ہے، جس کی وجہ سے آپ حق کا انکار کر رہے ہیں۔ آپ لڑنا کیوں چاہتے ہیں جب آپ، یہ تو خوشی کی بات ہے نا کہ عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آ گئے، یہ تو خوشی کی بات ہے نا، خلق اسلام کا وقت ہو گیا، پھر آپ لڑنا کیوں چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے ان نشانات کو پرکھنے کا، آپ نے پوری حدیثوں کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا، پھر اس کے اندر بھی علماء دین، عالم مفتی بھی بیٹھ کر عیسیٰ مسیح سے سیکھنے والے ہیں۔ پہلے غور کیجئے، عیسیٰ مسیح بڑے، مہدی علیہ السلام بڑے کہ عالم دین، مفتی، یہ سب ان کے اندر ہی ہوں گے نا، تو ان کو بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر سیکھنا پڑے گا، کوئی نیا علم نہیں۔
کوئی نیا علم نہیں، بلکہ جو نشانات پہلے سے ہیں وہ نشانات کو یہ لوگ بھی نہیں سمجھ سکے، مفتی حضرات عالم حضرات بھی نہیں سمجھ سکے، کیونکہ پورے بٹے ہوئے ہیں الگ الگ. ان سب کو ملا کر جب تحقیق کریں گے تب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. دودھ ہدایت، حدیث میں آتا ہے دودھ سے مراد ہدایت، اور جو پانی ہے وہ نکل جائے گا. لہٰذا مسیح دجال مرزا غلام احمد قادری جماعت احمدیہ ہے، عام دجال یا قذاب نہیں ہے. یہ پوری جماعت کو مسیح دجال کہا گیا ہے، جس کا ایک دعوے دار، پھر اس کے کئی خلیفہ، پھر پوری ایک جماعت جو ساری دنیا میں چھا جائے گی، لیکن مکہ مدینہ نہیں جا سکیں گے لیگلی تو ویسے گھس جاتے ہیں لوگ. اور دعوت الارض کوئی اور نہیں، پیکاک مور نکلا. تو آپ بولیں گے ایسا کیسے نکل گیا؟ بھئی آپ کو ابھی آپ کا سوال جو ایسے کیسے نکل گیا، وہ ایسا ہوگا وہ ایسا، یہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے. آپ نے تو صرف سنا ہے، کبھی کہیں واز میں، کہیں جمعے میں، کہیں عالم سے، کہیں مفتی پہ، کہیں ٹی وی پہ، کہیں انٹرنیٹ پہ، تھوڑا وغیرہ وغیرہ. کبھی آپ نے بیٹھ کر اس سبجیکٹ پہ ریسرچ کی ہے؟ کی بھی ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی نہیں بنایا تھا، یا آپ سے بھی راز رکھنے والے تھے اللہ تعالیٰ. میرے آنے تک مسیح دجال کون ہے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. جبکہ آپ کے اوپر فتنہ ہوگا، وہ امتحان ہوگا، اور آپ اس امتحان سے گزریں گے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ مسیح دجال ہے. مرزا غلام احمد قادری جماعت احمدیہ آئی اور کام کر رہی ہے کہ آپ کو پتہ چلا ہی مسیح دجال ہے؟ نہیں پتہ چلا. دعوت الارض مور نکلا، لیکن مور ایک زمانے سے لوگ کھائے بھی ہیں، رہے بھی ہیں مور کے ساتھ، مور کو دیکھتے آئے ہیں، مور کے پر قرآن میں رکھتے آئے ہیں. تو آپ کو کیا پتہ چلا یہ دعوت الارض ہے؟ نہیں پتہ چلا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آنکھوں پر پردہ ڈال کے رکھا تھا علم کا، حکمت کا. عیسیٰ ابن مریم آپ ہی میں پیدا ہونے والا تھا مہدی علیہ السلام بن کر، کیا آپ کو پتہ چلا؟ نہیں، کیونکہ یہ بھی اللہ کی امتحان تھا. اب یہ واقعات جو ہوئے ہیں وہ قرآن حدیث کے پرفیکٹ طریقے سے ہوئے ہیں کیا نہیں، وہ غور کر لیں. اب آپ بولیں گے کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم تو مہدی علیہ السلام تو الگ الگ شخصیت ہیں. نہیں، قرآن حدیث یہ بتاتے ہیں کہ دونوں ایک ہی شخصیت ہیں. آپ بولیں گے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پہ چلے گئے تھے، ان کا دوبارہ جنم مہدی علیہ السلام بن کر نہیں ہوا. نہیں، آسمانی کتاب قرآن حدیث یہ بتاتی ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوں گے، اور وہ آسمان پر لاسٹ ٹائم گئے نہیں تھے جسمانی طور سے، تو آئیں گے نہیں آسمان پہ، اسی آسمان سے اسی جسم کے ساتھ. ٹھیک ہے، قرآن حدیث جو کہتی ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی اپنی سوچ، اس سے آپ نے کیا سمجھا وہ امپورٹنٹ نہیں، بلکہ اس کو ملا کر چیک کریے وہ کیا بیان کرتی ہے، وہ کیا ثابت کرتی ہے، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے قرآن حدیث کے معاملوں کو اپنے انداز سے غلط سمجھ لیا تو یہ آپ کی غلطی ہے. قرآن حدیث اپنی جگہ اٹل ہے، سچ ہے. میں آپ کو جو بتا رہا ہوں پروف دیکھ لیجئے. آپ بعض حدیثوں کو ضعیف کہتے ہیں، بعض حدیثوں کو غلط کہتے ہیں، بعض حدیثوں کو صحیح کہتے ہیں، اور بولتے ہیں کہ معاملہ خود کنفیوژن میں ہے آپ کے پاس. لیکن میں ان سب کو سچ بتا رہا ہوں، تقریباً سچ نکلا. تو کیا میں غلط؟ ارے میں تو سچا ثابت ہو رہا ہوں، غلط تو آپ لوگ ثابت ہو رہے ہو. تو پھر آپ لوگ لڑ کیوں رہے ہو؟ اگر اتنا بڑا معجزہ ہو گیا، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام آ گئے ہیں، یعنی میں آ گیا ہوں، پھر مسیح دجال جماعت احمدیہ نکلی ہے، پھر دعوت الارض پیکاک نکلا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں پوری ہوئی ہیں، اتنے بڑے بڑے چمتکار ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے، تو پھر آپ لڑ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو علم میں کمی ہے، آپ میں صبر نہیں ہے، آپ کے اندر امن نہیں ہے، آپ کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے، آپ کے اندر تحقیقی مادہ نہیں ہے، آپ کے اندر خواہش نہیں ہے تحقیق کی، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کے پاس ادب نہیں ہے، آپ کے پاس خود آپ اسلام پر قائم نہیں ہیں. اگر اسلام پر قائم ہو جاتے اور 5 وقتہ نمازی ہو جاتے، کم سے کم 4-5 دن سے اگر ریگولر نماز پڑھیں، تو وہ شخص امن میں آ جاتا ہے، ادب میں آ جاتا ہے، ایک سلیقے میں آ جاتا ہے. آپ ویسے نہیں، آپ نماز پڑھتے ہو، ادھر نکلتے ہو، ادھر ماں بہن کی گالی کرتے ہو، یہ منافقت ہے. آپ اللہ کے واسطے نکلتے ہو، ماں بہن کی گالی کرتے ہو، پھر نماز پڑھتے ہو، پھر نکل کے جھگڑا کرتے ہو، یہ منافقت ہے. اسلام میں تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آپ بولیں گے کہ داڑھی نہیں ہے مجھے، ارے بھائی میں ایسے ہی رہوں گا. حلیہ لکھا ہوا ہے حدیث میں کہ شباہت نبی کی طرح نہیں ہوگی مہدی کی. جو وقت کا تقاضا ہے، 90% لوگ دنیا میں اس وقت جو کافر ہیں وہ داڑھی نہیں رکھتے. یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ ایسا بھیجیں گے. آپ بولیں گے کہ میں داڑھی کو حرام کراؤں، نہیں، آپ لوگ سب رکھو، یہ میرے لیے مخصوص ہے. جیسے کلاس ہوتی ہے بڑی، ایک ٹیچر کے لیے ایک کرسی رکھی ہوتی ہے، اس کے اوپر کہ آپ جا کے بیٹھیں گے؟ نہیں،
آپ کو بیٹھنے کا جگہ الگ ہے, مجھے بیٹھنے کی جگہ الگ ہے. یہ بھی حکمتن ہے. اگر میں داڑھی چھوڑ لوں 2 ہفتے کی بات ہے, اور عربی سیکھ لوں 1 مہینے کی بات ہے, تو کیا آپ ایمان نہ لیں گے میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام؟ بتائیے. تو میرے لیے بہت آسان ہے. لیکن پھر بھی کیوں نہیں کر رہا ہوں میں شعبدے بازی؟ یہ کیونکہ میرے بارے میں ایسا لکھا اور میں اللہ تعالیٰ کے قرآن حدیث کے خلاف نہیں جا سکتا. لہٰذا سارے لوگوں پہ حجت پوری ہونے والی ہے. میرے بات یاد رکھیے, اب تو اتنا بڑا معجزہ ہو گیا ہے, اتنے معجزے قرآن حدیث کے دیکھ کر سارے کے سارے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے امن کے ساتھ. تو اے مسلمانوں, میں قرآن کے حق میں کام کر رہا ہوں, حدیث کے حق میں کام کر رہا ہوں, اور میں 30 دجالوں میں سے نہیں, میں مسیح دجال بھی نہیں, میں کافر بھی نہیں. لہٰذا میرے خلاف آنے کی نیت سے ترک کر دو اور تحقیق کرو. پہلے سب سے پہلے امن میں آؤ, نمازی ہو جاؤ, پرہیزگار ہو جاؤ. شراب, زنا, بدکرداری اور زبان کو پہلے صحیح کرو. زبان, گالی گلوچ بند کرو پہلے. جو گالی گلوچ بدکرامی کرے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے, اس کو کنٹرول کرو, پوری طریقے سے بند کرو. آپ بولیں گے نہیں بھائی ہوگا, تو سمجھو کہ آپ کفر میں آ گئے. ہاں, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر جو شخص اللہ کے واسطے لڑ رہا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سچی ہو کے بیان کر رہا ہے دنیا میں, اسی کے خلاف آ رہے ہو, سب سے بڑا کفر کر رہے ہو آپ. سمجھ رہے ہیں؟ اور اپنے آپ کو کہتے ہو نہیں ہم پکے مسلمان ہیں, میں غلط ہوں. تو پہلے اپنی طرف دیکھ لو, کیا آپ کی نمازیں قضا نہیں ہے؟ میری 16 سال سے بھی ماشاءاللہ سے نماز قضا نہیں ہوئی. آپ کی ہوئی کیا آپ کی نماز ہوئی 3 مہینے سے برابر؟ پہلے اپنی طرف دیکھ لو, آپ میری طرف آنا